वो अज़मत इंसान से कभी इनकार न करता। इबलीस ने ताइफ का मुसाफिर नहीं देखा। रोज़े अज़ल अगर इबलीस को पता होता कि ताइफ के पहाड़ों से एक ऐसा मुसाफिर गुजरेगा जिसको पत्थर मारे जाएंगे, बुरा भला कहा जाएगा, लहूलुहान कर दिया जाएगा, लेकिन बदले में वो तैश में आने की बजाय दुआएं देगा, तो इबलीस, रब ताला ने फरमाया कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। और अगर आपको आपकी रहमतुल लिल आलमीनी का अंदाजा लगाना है तो आप फतेह मक्का से लगा सकते हैं। किसी शख्स को अगर परखना हो, उसके ज़र्फ का अंदाजा लगाना हो, उसकी लीडरशिप का अंदाजा लगाना हो, तो उसके लिए दो मौके अहम होते हैं। एक वो कि जब वो ऐश में हो, यानी खुशी में हो, वो खुशी महसूस कर रहा हो, राहत में हो, उसे फतह और कामरानी मिली हो। और दूसरा जब वो तैश में हो, जब उसे गुस्से की हालत में हो। बादशाह जफर ने कहा था कि जफर आदमी उसको न जानिएगा वो हो कैसा ही साहिब फहमो ज़का, जिसे ऐश में याद खुदा न रही, जिसे तैश में खौफे खुदा न रहा। अब फतेह मक्का का यह आलम है कि तमाम मक्का, तमाम अरब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर नगी आ चुका है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफू और दरगुजर का दरिया बहाते हुए मक्के में दाखिल होते हैं। जब शहर में दाखिल होते हैं तो आजिज़ी और इनकसारी का यह आलम है, सर इतना झुका हुआ है कि बार बार चेहरा अक़दस ऊंट की कोहान से टकरा रहा है। और इसी आलम के अंदर अगर कोई और शख्स होता जो इतनी बड़ी फतह हासिल कर चुका होता, उसके मुखालिफिन उसके सामने जंजीरों में जकड़े हुए होते और वो सर झुकाए हुए आगे बढ़ रहे होते, तो वो गुरूर और तकब्बर के शादियाने बजा रहा होता। हमें तो एक क्रिकेट मैच हजम नहीं होता, हमें तो एक हल्के की फतह हजम नहीं होती कि हम क्या क्या धींगा मुश्ती मचा देते, क्या क्या ढोल बाजे और क्या क्या उसके अंदर हम उसको सेलिब्रेशन का हमारा अंदाज ही कुछ और होता है। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक की तरफ मुतबस्सम निगाहों के साथ, मुतबस्सम चेहरे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अंसार को यह खदशा पैदा हुआ कि शायद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपने कबीले की मोहब्बत गालिब आ गई है और शायद ये हमेशा आप मक्के में ही रहें, क्योंकि उन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूरी बर्दाश्त नहीं हो सकती थी। मोहब्बत का ये आलम था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर मदीना अधूरा था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की खबर हुई तो आपने अंसार से बाकायदा तौर पर खिताब किया कि अंसार, मैंने अल्लाह के हुक्म पर मक्के से मदीने हिजरत की थी और मैं कभी आप लोगों को नहीं छोड़ सकता, इस तौर पर भी मदीने से दूर नहीं रह सकता। अब लोगों ने पूछा कि आपका क़याम कहां होगा। आपका अलम जन्नतुल आला के करीब रख दिया गया। अब सबसे पहले उस जगह पे तशरीफ फरमा गए जहां आपको किसी जमाने के अंदर महसूर रखा गया था। फिर आप आगे बढ़े
اور خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئے جہاں ہر طرف بت ہی بت تھے۔ آپ نے ایک کوس لے کر ہر بت سے خطاب کیا، حق غالب آ چکا ہے، باطل مٹ چکا ہے۔ اور پھر آپ نے ایک عجیب تماشا یہ بھی دیکھا کہ کعبے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں بنائی گئی تھیں اور ان کے ہاتھ میں پاسے دیے گئے تھے۔ آپ نے کہا کہ ان ظالموں نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی نہیں چھوڑا، کہ جن کا کبھی جوئے اور پاسے سے کبھی غرض ہی نہیں رہی، ان کو اس سے منسوخ کر دیا۔ آپ نے فوری کہا کہ ان تصاویر کو مٹا دیا جائے، ان بتوں کو سے پاک کر دیا جائے۔ اب آپ مسجد کے قریب آ گئے جہاں لوگوں کا ایک مجمع تھا اور لوگ مجمع کی صورت میں کھڑے تھے۔ آپ نے ان لوگوں سے خطاب فرمایا، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ آج تمام غرور و تکبر کے، تمام خون کے دعوے، تمام مالوں کے مطالبے میرے قدموں کے نیچے ہیں۔ اے قریش، اب خدا نے تمہیں جہالت کے غرور و نسب کو مٹا دیا ہے۔ تمام انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا تھا۔ اس کے بعد آپ نے قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی، لوگو میں نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قبیلوں اور خاندانوں میں بانٹا تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں عزت والا وہی ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ حکمت اور خبر رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم کو معلوم ہے کہ تمہارے ساتھ اب کیا سلوک ہونے والا ہے؟ رحمت للعالمین کو تو دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو تو دیکھیے۔ تمام لوگ آپ کے سامنے سر جھکائے ہوئے کھڑے ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، قیدیوں کی صورت میں ہیں۔ سب کو اپنے ظلم کا پتہ تھا کہ میں نے کیا کیا ظلم آپ کے سامنے کیا ہے۔ سب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، سر جھکائے ہیں۔ ایک فلم کی صورت میں انہوں نے اپنے مظالم ان کو یاد آ رہے ہیں۔ کوئی ایسا تھا کہ جس نے آپ پر قاتلانہ حملہ کیا تھا، کوئی ایسا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے تھے، کانٹے بچھانے والے بھی تھے، اوجڑیاں بچھانے والے بھی تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جایا کرتے تھے تو وہ لوگ بھی موجود تھے جو جانوروں کی اوجڑیاں اور کھالیں آپ پہ ڈال دیا کرتے تھے۔ آپ وہ سارے آپ کے سامنے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے کے منتظر ہیں کہ آپ اشارہ کرتے ہیں اور ہماری گردنیں اڑا دی جائیں گی۔ لیکن ان میں سے ایسے بھی ہیں، کہا کہ آپ شریف بھائی ہو، شریف بھائی کے بیٹے ہو، ہمیں آپ سے توقع ہے کہ آپ ہمیں معاف کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان عام فرمایا کہ جاؤ، آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہے، سب کو معاف کر دیا۔ جنہوں نے بڑے جرم کیے ہیں ان کو اس کی سزا ملے گی۔ آپ کے سامنے اس وقت وحشی بھی کھڑا ہے جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا۔ آپ جب اس نے کلمہ پڑھا، آپ کو اس کو دیکھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی شروع ہو گئی۔ آپ نے اسے اپنے قریب بلوایا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا احوال جانا اور اسے کہا کہ میں نے تمہیں بھی معاف کیا، لیکن میرے سامنے نہ آیا کرو۔ جب تم میرے سامنے آ جاتے ہو تو مجھے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آ جاتے ہیں۔ یہ شرط نہیں تھی کہ میں نے تمہیں شرط پہ معاف کیا، بلکہ یہ اس سے یہ کہنا تھا کہ آپ میرے سامنے نہ آیا کرو۔ لیکن اللہ کی کرنی یہ ہوئی کہ وہ ایمان لانے کے بعد بھی فاسق و فاجر ہی رہا،
شراب سے اسے رغبت رہی اور اسی حالت میں مرا۔ ہندا بھی سامنے کھڑی تھی جو چہرے پہ نقاب کر کے آئی ہوئی تھی، مختلف قسم کے سوالات کر رہی تھی، جوابات ہو رہے تھے، مکالمہ ہوا، لیکن ان میں سامنے حضرت عثمان بن طلحہ بھی موجود تھے۔ حضرت عثمان بن طلحہ وہ تھے کہ جن کے پاس خانہ کعبہ کی چابی ہوتی تھی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابتدائی دنوں میں تبلیغ کا آغاز کیا، دین کی طرف، اسلام کی طرف لوگوں کو راغب کیا، بلوایا، تو ایک دن آپ نے کہا کہ عثمان، مجھے کعبے کی تھوڑی دیر کے لیے چابی چاہیے، میں اپنے جد امجد کے کارنامے کو، ان کے ہاتھوں کے لگے ہوئے پتھروں کو اندر سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے نہایت بدتمیزی کے ساتھ دھتکارا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے اس سے فرمایا تھا، کیونکہ آپ کی دور اندیش نگاہ دیکھ رہی تھی، کہا عثمان، ایک دن یہ چابی میرے پاس آئے گی۔ اس نے غصے میں کہا تھا کہ یہ چابی اس دن آپ کے پاس آئے گی جب عرب سے تمام قریش ختم ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، عثمان، جس روز یہ چابی میرے پاس آئے گی، اس روز قریش کے لیے ایک بہت بڑا خوشگوار دن ہوگا۔ وہی عثمان سامنے کھڑے، سر جھکائے ہوئے کھڑے، واقعہ یاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو مخاطب کیا، عثمان، کعبے کی چابی میرے حوالے کرو۔ اب دیکھیے کہ کوئی اور ہوتا تو سب سے پہلے اپنے دشمنوں سے، اپنی اپوزیشن سے بدلہ لیتا، وہ چابی چھینتا اور اس کے دیکھتے ہی دیکھتے کسی اور کے حوالے کر دیتا، کسی اور کو کرسی پہ متمکن کر دیتا۔ ساتھ بہت سے صحابہ کھڑے، لیکن آپ نے جب حضرت عثمان بن طلحہ سے چابی لی اور چابی لے کر مسکراتے ہوئے چابی اس کو واپس کی، اے عثمان، یہ چابی میں تمہارے حوالے کرتا ہوں، اور خانہ کعبہ کی چابی جب تک دنیا قائم ہے تمہاری نسل کے پاس رہے گی، اور ابھی تک حضرت عثمان بن طلحہ کی نسل میں وہ چابی چلی آ رہی ہے۔ اب دور اندیشی کا یہ عالم دیکھیے کہ ایک تو وہ چابی لے لی جاتی، حضرت عثمان بن طلحہ کے مسلمان ہونے کے باوجود شاید ان کے دل کے اندر کبھی یہ خیال آتا کہ یہ چابی مجھ سے لی گئی ہے، اور پھر حضرت عثمان بن طلحہ کے علاوہ کوئی اور شخص کعبے کے در و دیوار کے بارے میں جانتا بھی نہیں تھا، ان سے بہتر کوئی حفاظت دیکھ بھال نہیں کر سکتا تھا۔ آپ کی دور اندیش نگاہ، آپ کی تدبیر، آپ کی مدبرانہ سوچ نے بجائے دشمنیاں پالنے کے، بجائے پرانے تقاضے لانے کے، بجائے پرانے جھگڑوں کو ملانے کے، آپ نے فتح مکہ کے وقت سارے جھگڑے ختم کر دیے، وہ جتنے بھی رنجشیں تھی وہ ختم کر دی، کیونکہ ایک اسلامی ریاست کے لیے، اس کا نظم و نسق چلانے کے لیے اگر کوئی شخص جھگڑوں میں پڑ جائے، پرانے بدلے لینا شروع ہو جائے، تو ریاست اگنور ہو جاتی ہے، پھر ریاست کے افراد آگے نہیں بڑھ پاتے، وہ ریاست وہیں پہ ڈھیر ہو جاتی ہے، اس کے اندر دشمنیاں پلنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ دشمنیاں عوام کے اندر سرایت کر جاتی ہیں۔ لیکن رحمت اللہ العالمین کی حکمت عملی تو دیکھیے کہ فتح مکہ کے وقت تمام دشمنوں کو معاف کر رہے ہیں، کیونکہ ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھنی ہے، ایک خوشحال ریاست کی بنیاد رکھنی ہے، ایک مثالی ریاست کی بنیاد رکھنی ہے، تاکہ اس ریاست کا نظم و نسق ایسے ہاتھوں کے اندر اس طرح چلایا جائے کہ مسلمانوں کی فلاح و بہبود ہو، عوام اس کے اندر خوشحال ہو، ایک دوسرے کو گالن گلوچ نہ کی جائے، ایک دوسرے کو اس کے مظالمت یاد نہ دلائے جائیں، ایک دوسرے کو اس کی زیادتی یاد نہ دلائے جائیں، ایک دوسرے کے لیے سٹیجوں پہ چڑھ کر ایک دوسرے کے لیے مغلظات اور گالیاں نہ بکی جائیں۔ اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اہل عرب کے جسموں کو جیتا، نہ صرف اہل عرب کی زمین کو فتح کیا، بلکہ عرب کے اندر رہنے والے بچے بچے کے دلوں کو بھی جیتا اور فتح کیا اور اس پہ حکومت کی۔ ان تمام امور سے فارغ ہو کر آپ نے غسل فرمایا، غسل فرمانے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ
اب خانہ کعبہ کی چھت پر جا کر اذان دوں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اذان دی تو ہر طرف اللہ کی وحدانیت کا ایک مسحور کن انداز تھا. آواز گونج رہی تھی. یہ وہ آواز تھی کہ جس کی خاطر آپ نے طرح طرح کی اذیتیں برداشت کی تھی، کفار کے طعنے سنے تھے، زخم برداشت کیے تھے، صحوبتیں برداشت کی تھی. آج وہ اذان مکے کی فضاؤں کے اندر گونج رہی تھی. بلال کی خوبصورت آواز میں اشہد لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. جب یہ آواز مکے کی فضاؤں کے اندر گونج رہی تھی تو مکے کے پہاڑ بھی وجد کے اندر تھے. یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت اللہ العالمین. یہ تھا وزڈم، یہ تھی آپ کی حکمت عملی کہ آپ نے اختیارات کے باوجود اگر آپ چاہتے تو تمام دشمنوں کے سر اڑا دیتے. کوئی روکنے والا نہیں تھا. طاقت بھی تھی، حکومت بھی تھی، اقتدار بھی تھا، زمین بھی تھی. لیکن رحمت اللہ العالمین کا انداز تو دیکھیے. کہا جاؤ آج میں نے سب کو معاف کر دیا. ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. یہ نہ ساقی ہو تو پھر مہ بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. اور کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوہو قلم تیرے ہیں. بہت شکریہ.